इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फजर के बाद ममानत का आगाज तुलुए फजर से होता है। जब फजर तुलू हो गई तो फजर की सुन्नतों के अलावा बाकी नवाफिल ममनू हैं। फजर के तुलू से मुराद क्या है? जब रोजा बंद होता है, ठीक है। जब फजर तुलू हो गई तो सारे नवाफिल बंद, सिर्फ सुन्नत पढ़ सकते हैं फजर की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने तुलुए आफ्ताब के आगाज से पहले नमाज फजर की एक रकत पढ़ ली वो अपनी नमाज पूरी करे। मसलन सूरज निकलने में 5 मिनट थे, अब आप कहते हैं वो सिर्फ 5 मिनट है और उसमें तो एक रकत भी वो मुश्किल पड़ी जाएगी, लिहाजा अब मैं अभी कज़ा करती हूँ, जब सूरज निकल जाएगा, चमक जाएगा, फिर फजर पढ़ लूंगी। तो उसकी बजाय क्या करना चाहिए कि अगर 5 मिनट भी हैं तो आप नमाज की एक रकत पढ़ सकते हैं तो भी पढ़ लें। अब क्या एक पढ़ के खड़े रहे उधर कि 15-20 मिनट में जब शुरू होगा फिर हम दोबारा शुरू कर लेंगे, दूसरी पढ़ेंगे और उतनी देर हम बैठे रहे मुसल्ले पे चुपचाप, न सलाम न कलाम हो। तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? दूसरी भी पढ़ लेंगे, खा उस वक्त फिर सूरज निकल रहा हो। उसकी दलील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने तुलुए आफ्ताब के आगाज से पहले नमाज फजर की एक रकत पढ़ ली वो अपनी नमाज पूरी करे, और जिसने गुरूब आफ्ताब के आगाज से पहले नमाज असर की एक रकत पढ़ ली वो अपनी नमाज पूरी करे और उसने फजर और असर की नमाज पा ली। जैसा कि एक और हदीस में आता है, मन अदरका रकअतम मिनस सलाती फक़द अदरका सलाता, जिसने नमाज की एक रकत पा ली यानी वक्त के अंदर तो उसने गोया पूरी नमाज पा ली। अब ये सूरत कब होती है? जब आप किसी इंतहाई मजबूरी की वजह से कि जिसमें आप बेबस हो जाए, मसलन आप सोए हुए थे और आप हड़बड़ा के उठे और देखा कि ओह सिर्फ 7 मिनट है सूरज निकलने में। अब आप क्या करते हैं? जल्दी से 2-3 मिनट में वुजू करके और एक रकत नमाज का वक्त पाते हैं। सुन्नत आप छोड़ देते हैं क्योंकि सुन्नत जब फर्ज का वक्त आ जाए तो सुन्नत को पीछे कर देंगे। तो आप क्या करेंगे? फर्ज नमाज शुरू कर लेंगे। अब क्या है, आपने तुलू शुरू होने से पहले एक रकत पढ़ ली, अब बाकी दूसरी भी उस दौरान पूरी कर लेंगे। और सुन्नत कब पढ़ेंगे? जब सूरज निकल चुकेगा और इशराक का वक्त होगा, उस वक्त यानी तकरीबन 15-20 मिनट के बाद। तो इस तरह वो नमाज जो आपने खा एक रकत अदा की वक्त के अंदर यानी उस लाइन के दूसरी तरफ, तो वो नमाज आपकी कज़ा नहीं अदा शुमार होगी, गोया आपके सर से फरीजा उतर गई। ये अलग बात है कि उसका आप मकाम क्या है, दर्जा क्या है, लेकिन आप एक फर्ज के तारिक नहीं बने बल्कि फर्ज अदा करने वाले बने, हाँ बिल्कुल आखिरी लम्हों पर। तो इसी तरह असर की नमाज के वक्त मसलन बादल थे, घड़ी आपने देखी नहीं, आप किसी काम में ऐसे मसरूफ हुए कि आपको ख्याल ही नहीं रहा कि बाज जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ अजानें नहीं सुनाई देती, या बाज ममालिक ऐसे होते हैं कि जहाँ मस्जिद की अजान तो नहीं आती, लोग घर में घड़ियों पे अजान सुनते हैं। अब हो सकता है घड़ी के सल खत्म हो गए और आप अपने काम में इंतजार में हो कि अभी अजान होती है, अभी होती है और अजान तो हुई नहीं। और जब आपकी निगाह पड़ी टाइम पर तो पता चला कि जी सिर्फ 5-7 मिनट बाकी, क्योंकि हमारे यहाँ तो असर का वक्त काफी ज्यादा होता है। बाज ममालिक जिनमें दिन बहुत छोटे हो जाते हैं वहाँ असर और मगरिब और जोहर और असर के बीच में भी हार्डली 1 घंटा होता है, बाजू का बहुत कम वक्त भी होता है। तो चूंकि नमाज तो हर जगह फर्ज है, हमेशा अदा करनी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप एक खास मुल्क में अदा करें और दूसरे में छोड़ दें कि यहाँ तो दिन बहुत छोटा है या हालात मुख्तलिफ हैं। अब ऐसे में इंसान को इन सारे मसाइल का पता हो, इल्म हो, ताकि इंसान किसी भी फरीजे से गाफिल ना हो या उसको अदा करने से रह ना जाए। अगर आपको ये मसाइल नहीं मालूम होंगे तो क्या होगा? आप जहालत में जो काम कर सकते थे वो भी ना करेंगे और उससे भी जाएंगे। तो ये रुखसत या जवाज की बात की जा रही है, ठीक है ना, ये रूटीन की बात नहीं की जा रही इस वक्त। ये जहन में रहे, ये नहीं कि आप रोज की आदत बना लें। जैसे बच्चे होते हैं ना कि 9-10 साल के, जैसे बेटा है मेरा, तो वो तरावी के लिए अगर मस्जिद जाए तो बाज़ वक़्त क्या करते हैं कि वो लंबी रकत होती है ना, तो इधर उधर टहलता, इधर उधर देखता, वक्त गुजारता, और जब देखता है इमाम साहब अब बिल्कुल अल्लाह अकबर करने लगे तो फौरन आकर अल्लाह अकबर करके शामिल हो गए। बड़े भी करते हैं, ये कह रही है कि सिर्फ बच्चे नहीं, कई बड़े भी करते हैं, अच्छे भले समझदार लोग जो यानी लड़के खास तौर पर, कि जब वो देखते हैं कि नमाज लंबी पढ़ाई जाएगी तो वो फिर शुरू वक्त में सफ में शरीक नहीं होते बल्कि आखिरी वक्त में रुकू से पहले अल्लाह अकबर जल्दी से कर ले। तो अब ये तो बचगाना अमल है बच्चों के लिए, तो फिर भी काबिल माफी। आप ये सोच के इग्नोर कर देते कि चले शुक्र है मस्जिद में आते तो हैं, शुक्र है पढ़ते तो हैं, पढ़ने दो, जब शऊर बेदार होगा तो फिर ये भी चीजें खत्म हो जाएंगी। लेकिन आप जैसे बाशऊर, सेंसिबल, समझदार लोग ऐसा काम नहीं कर सकते और न करना चाहिए। ये मसाइल सिर्फ इसलिए बताए जा रहे हैं कि जब कभी किसी मजबूरी, इमरजेंसी की वजह से आप ऐसी सिचुएशन में आए तो उस वक्त आपकी नमाज रह न जाए बल्कि आप अदा कर लें। फौत शुदा नमाजें
اب چونکہ قضا کی بات ہوئی کہ اگر قضا ہو رہی ہو تو قضا کرنے سے بہتر ہے کہ وقت کے اندر ایک رکعت پڑھ لی جائے، وہ پوری نماز کے برابر ہو جائے گی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس فریضے کی ادائیگی میں وقت کی پابندی کی اتنی شدت ہے، کیا شدت ہے؟ کہ نمبر 1 یہ ہے کہ اوقات معلوم ہونے چاہیے. نمبر 2 یہ کہ صرف اوقات نہیں، اوقات میں سے بھی اول وقت اور افضل وقت جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے. اور پھر یہاں تک کہا گیا کہ اگر ائمہ بہت تاخیر کریں تو تم اول وقت کا ثواب نہ جانے دو، اس کو ادا کرو. وہاں اس بات کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی شخص جان بوجھ کر نماز قضا کر دے یا نماز چھوڑ دے. آپ کو معلوم ہے نا کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے وہ کیا کرتا ہے؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، بس ایسے سستی میں، ایسے غفلت میں، ٹال مٹول میں، فقد کفر، گویا اس نے کفر کیا. تو یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے. جس مسلمان کے پاس یہ حدیث پہنچ جائے وہ نماز قضا کرنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن چونکہ انسان ہے، جان بوجھ کر نہ بھی وہ ایسا کرے تو بعض اوقات حالات اس طرح ہوتے ہیں کہ انسان ایسی سچویشن میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ نماز چھوٹ جاتی ہے، اسے سو گیا، بھول گیا، جنون لاحق ہو گیا، ایسی دوائیاں کھا لی کہ جس سے آپ جاگ ہی نہیں پا رہے. یہ ساری سچویشن ہے نا. وہ کہتے ہیں نا رفع القلم عن ثلاث، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا. اور اس میں کون کون ہے؟ سونے والا جب تک اٹھ نہ جائے، بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، مجنون جب تک ہوش میں نہ آ جائے. اب ایسے اوقات میں جبکہ جان بوجھ کے نہ آپ سو جائیں، آپ کو پتا ہے کہ اذان ہوگی اور آپ جا کے سو جائیں، یا آپ کو پتا ہونے والی اذان اور وقت کم ہے اور آپ غفلت اختیار کی، الگ بات ہے. آپ کو پتا ہے کہ نماز کا وقت آنے والا اور آپ بازار چل پڑے یا گھر سے نکل پڑے کہیں جانے کو، جب آپ کو پتا ہے 10 منٹ میں اذان ہونے والی ہے تو آپ نماز پڑھ کے نکلیں 10 منٹ آگے کے اور پیچھے کا. الا یہ کہ آپ کی ایسی اپائنٹمنٹ ہے کہ جس میں آپ بالکل بے بس ہیں. آپ تو مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں، الحمدللہ ہر شخص کو نماز کا احساس ہے، لیکن بعض لوگ ایسی جگہوں پر بھی رہتے ہیں کہ جہاں کچھ چیزیں ان کے اپنے بس میں یا اختیار میں نہیں ہیں. تو ایسی صورت میں پھر کیا ہو؟ اگر شدید مجبوری کی وجہ سے کچھ آگے پیچھے ہو گیا معاملہ، تو ایسی صورت میں پھر انسان پہلی فرصت میں نماز ادا کرے. وہ نماز جو وقت کے باہر ہوگی وہ قضائی ہوگی، فوت ہو گئی. اب فوت شدہ نماز جو ہے اس کا کیا کیا جائے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نسی صلاۃ فلیصلی اذا ذکر لا کفارۃ لها الا ذلک. جو شخص نماز بھول جائے یا سو جائے، بس اس کا کفارہ یہ ہے کہ جس وقت اسے یاد آئے یا بیدار ہو وہ اس نماز کو پڑھ لے. بھولنے کا علاج کیا؟ جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لے، چاہے وہ عصر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے تک کا وقت ہو. مثلا ظہر کی نماز میں ایسا ہو گیا، اب عصر پڑھ کے ساتھ ہی، چاہے آپ اس کو مکروہ وقت کہیں گے لیکن اس میں بھی پڑھ لے. اسی طرح کوئی شخص سویا ہوا تھا، سو کے اٹھے تو جو ہی اٹھے اسے پڑھ لے. اور اسی طرح کوئی اور مجبوری یا بیماری کہ جس کی وجہ سے وقت کے اندر وہ نہیں پڑھ سکا تو جو ہی موقع پائے فوراً پڑھ لے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنی بھول جائے اور اس کا وقت گزر جائے تو جس وقت یاد آئے وہ اسی وقت پوری نماز پڑھ لے. اور اسی طرح اگر کوئی شخص سو جائے یا صبح آنکھ ہی ایسے وقت کھلے کہ سورج طلوع ہو چکا ہو تو جاگنے والے کو اسی وقت پوری نماز پڑھ لینی چاہیے اور اس پر کسی قسم کا کفارہ نہیں ہے. نماز چھوڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ نماز کی ادائیگی. قضاء عمری والے مسئلے کی شریعت میں کوئی اصل نہیں، لہٰذا یہ بدعت ہے. قضاء عمری کیا ہوتی ہے کہ انسان جان بوجھ کے غفلت سے نمازیں چھوڑتا چلا جائے کہ ابھی تو میں بہت مصروف ہوں، ابھی میں طالب علم ہوں، ابھی میرے بچے چھوٹے ہیں، ابھی میں جاب پر ہوں، کام ہے، اور جان بوجھ کے نمازیں ترک کرتا چلا جائے کہ جب میں حج کر لوں گا اور جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا، پھر میں ریٹائر ہو جاؤں گا تو پھر اور تو کوئی کام نہیں، میں پچھلی نمازیں پوری کرتا رہوں گا. تو اس امید پر نمازیں چھوڑتے چلے جانا یا نماز کو اہمیت نہ دینا اور پھر یہ سمجھنا کہ رمضان کے آخری جمعے میں 2 رکعت پڑھنے سے ساری زندگی کی نمازیں ہو جاتی ہیں، یا یہ کہ ہر نماز کے ساتھ پھر نمازیں ادا کرتے رہنے سے نمازیں ادا ہو جاتی، تو یہ طریقہ جو ہے اس کی سنت سے کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی. دیکھیے زمانہ جاہلیت میں جو قضا ہو گیا اب وہ تو وقت نکل گیا. نماز کب فرض ہے؟ وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے. اب جو بھول جائے یا سوئے ہوئے اٹھے تو اگلی نماز سے پہلے پڑھ لیں، یہی حکم ہے نا؟ یا کچھ اور پڑھا آپ نے؟ ابھی کیا پڑھا؟ کیا اس پورے چیپٹر کا خلاصہ میں آپ کو بتاتی ہوں. نمبر 1، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے. ہر نماز کا ایک وقت ہے. جیسے وہ ایک محاورہ بھی ہے نا کہ پنجابی میں بھی کہتے ہیں ویلے دی نماز کویلے دیاں ٹکرا، کویلے دیاں تو ٹکرا ہی رہ جاندیاں پھر. ہاں یعنی پھر آپ صرف سجدہ ہی کر رہے ہیں، نماز تو اپنے وقت پر ہے. اس اصول کو اگر آپ سمجھ لیں کہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ ہے، ورنہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء نام کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ کس لیے یہ نام ہے؟
اگر اس وقت کی پابندی کا کوئی مطلب نہیں ہے تو آپ جس وقت جو چاہے پڑھا کریں. تو نماز فریضہ ہی ایسا ہے کہ جس کے ساتھ وقت کی پابندی لازم ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ انسان ہونے کے ناطے اگر آپ بیمار ہو جائیں یا آپ پر خدا نخواستہ کوئی ایسی آفت ٹوٹ پڑے کہ انتہائی مجبوری میں وقت کی پابندی نہ ہو سکے تو پھر کیا حکم ہے؟ دوسرا، جو ہی موقع ملے فوراً ادا کریں، تاخیر نہ کریں. نمبر 3، ادا کرنے میں کیا چیز شرط ہے؟ ترتیب. پہلے نمبر 1 جو قضا ہوئی، پھر 2 3 4 5، یہی ہے نا. پھر اگلی نماز پڑھیں. اب آپ وہ پچھلی قضا کرنا چاہتے ہیں تو پہلے تو سارا دن کھڑے ہو کے اب تک جو کچھ چھوڑا ہے وہ پڑھیں، پھر اگلی پڑھ سکتے ہیں. ورنہ تو ترتیب نہیں رہے گی آپ کی. کہ رہے گی ترتیب؟ قضائے عمری میں تو کوئی ترتیب رہتی ہی نہیں. یہ تیسرے قاعدے کی خلاف ورزی ہوگی. چوتھی بات یہ ہے کہ جو شخص نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے وہ قضا کرنے والا نہیں ہے، وہ بہت بڑا مجرم ہے. اس کے اوپر تو بہت سخت بات ہے اور اس کا علاج توبہ ہی ہے. توبہ، استغفار اور آئندہ کے لیے نماز کی پابندی، تاکہ کوئی شخص جرت نہ کرے نماز کے وقت میں نماز چھوڑنے کی، کیونکہ معمولی جرم نہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں اچھا یہ بھی پڑھ لو، وہ پچھلے سال کی پڑھ لو، اس سے پہلے کی پڑھ لو، ایک تو سنت میں کوئی ثبوت نہیں اس کا کہ ایسے کچھ واقع ہوا ہی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ڈھیل دی گئی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آئندہ لوگ اس کو ایک نارم بنا لیں گے. نمبر 1 توبہ استغفار. نمبر 2 نیکیوں کی کثرت، نوافل کی کثرت، کہ آپ کی کمپنسیشن ہو پچھلی. اب پچھلی فرض وقت کے بغیر پڑھ رہے ہیں تو وہ تو نفل کے برابر ہو گئی، تو وہ اس نیت سے پڑھیں یا آپ ویسے ہی نفل پڑھیں تو نوافل کی کثرت کریں تاکہ جو آپ نے چھوڑا ہے اس کی کہیں سے کمپنسیشن ہو. چوتھی بات یہ کہ اگر آپ کی زندگی نہیں، مثلا اگر آپ اس چیز کو اصول بناتے ہیں کہ لازماً پچھلی ساری ہی دہرا کر اسی نمبر اور اسی عدد میں کرنی ہے آپ کو، تو اس کا نتیجہ یا اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو پھر اتنے سال مزید جینا چاہیے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ نہیں جی سکتے تو کیا کریں؟ اس کے لیے پھر ایک اور مسئلہ نکالا گیا اور وہ بھی من گھڑت مسئلہ کہ پیسے دیں. کوئی سنت شریعت میں کہیں بھی نماز کا کفارہ نماز کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہیں، کوئی دلیل ہے ہی نہیں. تو دلیل کے بغیر آپ کہاں سے خود سے اپنے خیال سے قائم کیے چلے جا رہے ہیں باتیں. اب آپ پیسے دیں، اگر آپ کے پاس پیسے بھی نہیں پھر آپ کیا کریں؟ نماز کا کفارہ پیسے نہیں ہے، نماز کا کفارہ نماز ہے. آپ کو نمازیں ہی پڑھنی ہیں. اب وہ تو وقت کے اندر تھی، وقت کے بغیر پھر آپ کثرت سے نوافل پڑھیں، کیونکہ وہ اگر وقت کے بغیر آپ پچھلی دہرا بھی رہے تو نوافل ہی ہیں، قبیلے دیاں ٹکرا ہی ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں اب کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس نقصان کو مختلف طریقے سے پورا کریں. ٹھیک ہے. ایسی سچی توبہ کریں کہ جیسے ایک کافر مسلمان ہونے پر کفر سے توبہ کرتا ہے نا، تو کیا ہوتا ہے؟ پچھلے گناہوں کا کیا ہوتا ہے؟ واقعی ایک کافر جب مسلمان ہوتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو پھر ایک مسلمان نے اگر کفر کا ارتکاب کیا ہوا ہو تو کیا وہ توبہ کر کے مسلمان نہیں ہو سکتا دوبارہ؟ کیوں ائمہ کے فتاوی موجود ہیں کہ ایسا شخص جو جان بوجھ کے نماز چھوڑے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو. کوئی معمولی باتیں نہیں ہے، لیکن ہم نے نماز کو ایک مذاق بنا لیا. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں فرمایا، آج رات کون ہماری حفاظت کرے گا؟ ایسا نہ ہو کہ ہم فجر کی نماز کو نہ جاگیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں خیال رکھوں گا. پھر انہوں نے مشرق کی طرف منہ کیا اور کچھ دیر بعد بلال بھی غافل ہو کر سو رہے. جب آفتاب گرم ہوا تو جاگے اور کھڑے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بھی جاگے. آپ نے فرمایا، اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلو کیونکہ یہ شیطان کی جگہ ہے. کیوں اس کو شیطان کی جگہ کہا؟ کیونکہ وہاں سب غافل ہو کے سو گئے تھے، نماز کے لیے کسی کی بھی آنکھ نہ کھلی. پھر نئی جگہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا حکم دیا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آذان دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی، باقی لوگوں نے بھی 2 سنتیں پڑھی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور فرمایا، جو شخص نماز بھول جائے اسے جب یاد آئے تو نماز پڑھ لے. کسی حدیث سے ثابت نہیں کہ فوت شدہ نماز کو دوسرے دن اس کے وقت پر پڑھا جائے. یعنی بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر مغرب قضا ہو گئی تو وہ عشاء سے پہلے نہیں پڑھتے، وہ اگلے دن کی مغرب کے ساتھ جا ملا کے پڑھتے ہیں. ایسا کوئی حکم نہیں ہے. ہونا کیا چاہیے کہ قضا ہونے کے بعد پہلی فرصت میں نماز ادا کی جائے، اسے کل تک نہیں چھوڑ سکتے آپ. واضح ہے یہ بات؟ پہلی فرصت میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے بالکل واضح ہے کہ نیند سے بیدار ہونے پر فوراً نماز ادا کی جائے. لہذا قضا نماز کی ادائیگی کے لیے اس کے بعد والی نماز کے وقت یا اگلے دن اسی نماز کے وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایسے شخص کو صرف توبہ اور استغفار اور نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے کا اہتمام کرنا چاہیے. سفر میں اذان دے کر نماز پڑھنا.
یعنی مسافر بھی جب قصر پڑے تو اذان دے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا پروردگار بکریاں چرانے والے سے تعجب کرتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر رہ کر اذان دیتا اور نماز پڑھتا ہے. نہیں وہ جنگل میں بکریاں چرانے لے جاتا ہے, کوئی مخلوق نہیں وہاں سوائے اس ایک اکیلے کو اور باقی سب بکریاں. وہاں ظاہر جماعت کیسے کرے گا؟ اکیلا بھی نماز پڑھ رہا ہے تو کیا کرتا ہے؟ پہلے اذان دیتا ہے اور اس کے بعد نماز پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کو دیکھو جو نماز کے لیے اذان دیتا اور اقامت کہتا ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے, میں نے اس کو بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا. یہ ہے اپنے رب سے ڈرنا اور اپنے رب کو پانا, اور اپنے رب کی خاطر جنگل بیابان ہو یا گھر ہو یا کہیں بھی ہو انسان اس کی یاد میں مصروف ہو اور اس کی یاد بلند کرنے والا ہو. معلوم ہوا کہ کوئی شخص سفر میں ہو تو اذان دے کر اقامت کہہ کر امام کی طرح نماز پڑھے تو اس کے لیے اجر اور ثواب ہے. نمازیں مجبوراً فوت ہو جائیں تو کیسے پڑھیں؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم غزوہ احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ہمیں کافروں نے ظہر, عصر, مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھنے کی مہلت نہ دی. کتنی قضا ہوئی؟ 4. ایک دن میں کوئی بھی نماز پڑھنے کی مہلت نہیں دی. ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ نماز خوف بھی ہے. حالت جنگ میں اگر جنگ کے لیے فوجیں کسی جگہ پر مورچہ بند ہیں تو وہ نماز خوف پڑھتی رہیں, باری باری لوگ ادا کرتے رہیں, لیکن وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ جماعت کا حکم ہے. لیکن اگر بالکل ہی انسان ایسی پوزیشن میں ہے کہ جہاں ہوش ہی نہیں, اس کو پڑھ سکتا ہی نہیں, تو ایسی صورت میں پھر وہ کیا کرے؟ اس کی مثال بھی ہمیں سنت سے ملتی ہے. جب فرصت ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا. انہوں نے اقامت کہی تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی. پھر انہوں نے اقامت کہی تو آپ نے عصر کی نماز پڑھائی. پھر انہوں نے اقامت کہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی. انہوں نے پھر اقامت کہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کسی سخت مجبوری کے باعث نمازیں فوت ہو جائیں تو انہیں بالترتیب ادا کرنا مسنون ہے, لیکن نمازیں جان بوجھ کے قضا نہیں کرنی چاہیے. تو 2 باتیں یہاں سے پتہ چل رہی. ایک تو یہ کہ اذان ایک ہی بار ہوئی لیکن ہر نماز کے لیے اقامت الگ الگ ہوئی. واضح یہ بات, اذان ایک, ہر نماز کے لیے اقامت الگ الگ. دوسری بات کیا پتہ چلتی ہے کہ ترتیب کے ساتھ. یہ نہیں کیا کہ پہلے آپ نے فرمایا کہ اچھا عشاء کا وقت ہے پہلے عشاء پڑھ لیتے ہیں اور پھر پیچھے کو چلتے ہیں مغرب اور عصر اور ظہر, نہیں, بلکہ اول, دوم, سوم, چہارا, یعنی ترتیب کے ساتھ جو نمازوں کی عام ترتیب موجود ہے اسی طرح آپ نے. قضا نماز میں فرض ہی ہوتا ہے لیکن فجر کی نماز میں سنت بھی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کی سنت نہ سفر میں چھوڑی اور نہ گھر میں. لیکن اس کے علاوہ وتر کی قضا ہے لیکن باقی سنتوں کی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر وفد عبد القیس کی آمد پر جب آپ کی سنت رہ گئی تھی ظہر کی تو آپ نے اسے کب پڑھا تھا؟ عصر کے بعد. آپ کو دیکھ کر کسی اور نے پوچھا تھا کہ کیا ہم بھی سنت کی قضا پڑھا کریں, تو آپ نے فرمایا نہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ باقی نمازوں میں سنت کی قضا نہیں ہے, لیکن فجر کی نماز میں چونکہ آپ نے خود بھی پڑھی اور سب کو بھی پڑھائی. ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات احادیث میں آپ دیکھیں گے کہ ایک کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا اور دوسروں کو بھی حکم دیا. بعض جگہ پر آپ نے دوسروں کو ایک بات کرنے کا کہا اور خود دوسرا کام کیا, جیسے صوم وصال آپ خود رکھتے تھے لیکن دوسروں کو منع کرتے تھے. تو ایسے میں جب آپ کے حکم اور آپ کے عمل میں فرق ہو تو پھر ہمیں حکم لینا ہوتا ہے اور عمل آپ کے لیے خاص ہوتا ہے. ایک کتاب ہے الفقہ علی مذاہب الاربعہ, 4 مذہبوں کی فقہ, تو اس میں پھر سب کے دلائل دیے ہوتے ہیں کہ فلاں کے نزدیک یہ بات ایسے اور اس کی دلیل یہ, فلاں کے نزدیک ایسے اور اس کی دلیل یہ ہے. تو اگر آپ حوصلہ رکھتے ہو تو مزید معلومات کے لیے بھی آگے جا سکتے ہیں. لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہ جو مسائل میں آپ کو پڑھا رہی ہوں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پتہ نہیں, میرا حسن ظن ہے کہ یہ سب باتیں آپ کو پتہ ہے, لیکن وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي دلائل کے لیے پڑھا رہی ہوں. یہ کتاب جو میں نے سلیکٹ کی تھی تو صرف اس لیے کہ اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ دلیل کے ساتھ ہے. نمبر 2, دلیل جو دی گئی ہے اس کی بھی پھر نیچے تخریج کی گئی ہے احادیث, یہ صحیح ہے یا حسن ہے یا ضعیف ہے یا کس نے اس کو کیا کہا ہے, اور اس کے مقابلے میں جو دوسری حدیث پیش کی جاتی ہے اس کا مقام اور درجہ کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی باتیں ہیں ان سب باتوں کی دلیل کیا ہے, ایسا کیوں کریں اور کیوں نہ کریں, وہ نیچے لکھا ہوا ہے, آپ یہ حاشیے خود بھی پڑھا کریں. اوکے. سوال ہے وقت جواز اور مکروہ وقت میں کیا فرق ہے عصر کے؟ وقت جواز ہے سورج کی روشنی زرد ہونے تک. مراد اس سے کیا ہے کہ اس وقت تک نماز پڑھنا جائز ہے, پسندیدہ ہے, درست ہے. لیکن جب سورج زرد ہو جائے تو اس وقت سے لے کے مغرب تک کیا ہوگا؟ مکروہ وقت ہو گیا.
باقی نمازوں میں بھی اختتام کا وقت ہوتا ہے، جیسے فجر بالکل سورج نکلنے والا ہے تو اس سے کچھ دیر پہلے جب بالکل روشن ہو جائے آسمان، تو جائز تو ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے، یعنی درست تو ہے لیکن وہ جواز اور مکروہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے اندر مل جائے گا بالکل آخری وقت میں. افضل وقت اندھیرے میں ہے. کسی نے لکھا کہ کیا عصر کے بعد سجدے تلاوت کر سکتے ہیں؟ آپ بتائیے کیوں؟ دلیل؟ کسی سبب یا عذر سے جب تک سورج بالکل ہی غروب نہ ہو رہا اور ڈوب نہ رہا ہو تو ایسا کیا جا سکتا ہے. سوال ہے اگر فجر کی نماز کی اذان ہو جائے تو اس کے بعد نفل وضو یا حاجت کے نفل پڑھے جا سکتے ہیں فجر کی نماز سے پہلے؟ نہیں. کیوں؟ دلیل؟ سوائے فجر کی سنتوں کے اور کوئی نماز اس وقت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ہاں ایک چیز ہے کہ اگر وتر رہ گئے تو اس صورت میں کیا ہے کہ آپ سنت سے پہلے اذان ہو رہی ہے مثلا یا اذان ہو چکی وضو کرتے کرتے اگر آپ کی آنکھ دیر سے کھلی تو اب چونکہ آپ کو ترتیب والے مسئلے کو سامنے رکھنا ہے تو پھر آپ وتر پڑھ سکتے ہیں لیکن عام طور پر نہ پڑھیں. ایک سوال ہے کہ قضا نماز کی حدیث پاک میں بڑی سخت وعید آئی ہے. آپ کے کہنے کا مطلب ہے جو ہم نے اپنی نمازیں قضا کی ہیں ان کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں. آپ اور صحابہ سفر پر تھے، صبح کے قریب سب کو نیند آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی سب کو جگانے کی، ان کو بھی نیند آ گئی، سب کی نماز قضا ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو قضا ادا کیا. تو اب ہم کیا کریں؟ یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ کہ آپ قضا نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں. کیا ایسے ہی کہا گیا؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں، شاید آپ کو سمجھنے میں مشکل پیش آئی ہے. دو باتیں ہوئی ہیں. ایک ہے لفظ فوائد جو کس کی جمع ہے؟ جو فوت سے نکلا ہے، اور ایک ہے متروکات جو متروک سے نکلا ہے. فوائد، فوت کا کیا مطلب ہے؟ نماز فوت ہو گئی، نماز وقت کے اندر نہیں پڑھی آپ نے، فوت ہو گئی آپ کی نماز، آپ سوتے رہ گئے، آپ کو یاد نہ رہی، آپ بھول گئے، یہ کیا ہے؟ فوت ہو گئی. اس کا حکم کیا ہے؟ حکم ہے نا، حدیث میں دلیل بھی موجود ہے، اور یہ جو حضرت بلال والی دلیل ہے یہ فوت شدہ نماز کے لیے ہے. نمبر 2، بھول گئے، یاد آ گئی، پڑھ لیں. ٹھیک ہے. کوئی اور عذر مجبوری تھی ایسی شدید کہ آپ بالکل ایسی پوزیشن میں نہیں تھے کہ نماز پڑھ سکے، مثلا جیسے ڈاکٹر ہے آپریشن کر رہا ہے، اب نماز جاری ہے اور ادھر وہ مریض موت کے کنارے پہنچا ہوا ہے، آپ بتائیے کہ کیا ڈاکٹر اس مریض کو دیکھے گا یا نماز پڑھے گا اپنی؟ بعض ممالک میں نماز کا وقت صرف 1 سے 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے ٹوٹل وقت. اب 1 سے 1.5 گھنٹے میں ایک ڈاکٹر اور ایک مریض اس کشمکش میں مریض کی جان جا رہی ہے، اب ڈاکٹر نماز پڑھے گا بیٹھ کے؟ وہاں نہیں پڑھ سکتا. کیا ضروری ہے اس وقت؟ جیسے جنگ خندق، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو بھی واقعہ پیش آیا ویسے نہیں آیا. نماز تو آپ سے بھی فوت ہوئی، لیکن کیوں ہوئی؟ جنگ ہو رہی تھی، آپ وہ چھوڑ کے تو آپ ادھر آ جاتے، نماز شروع کر دیتے. حالانکہ میدان جنگ میں بھی نماز کا طریقہ تو بتایا ہوا ہے، لیکن اس سچویشن کے آگے ایک اور سچویشن بھی ہو سکتی ہے ایکسپشنل. کل ہی رات میری کسی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ان کے ہاسپٹل میں رمضان میں بعض دایا اور نرسز وغیرہ کیا کرتی تھی، آ کے مریض دیکھنے کی بجائے اپنا قرآن پڑھنا شروع کر دیتی کہ میں نے سپارہ پورا کرنا ہے آج کا. مریض چلا رہا ہے، رو رہا ہے، دھو رہا ہے، ان کو پرواہ نہیں، سپارہ پورا کر رہی ہیں. ہم اتنے بے شعور ہیں کہ اس وقت میرا فرض اپنی ڈیوٹی پوری کرنا نہ کہ سپارہ پورا کرنا. کام کے وقت میں سپارہ پڑھنا جو ہے جرم ہے، نیکی نہیں ہے کہ ایک دکھی انسان کو چھوڑ کر، ایک ضرورت مند کو چھوڑ کر آپ سپارہ پڑھ رہے ہیں. نوعیت فرق ہے نا. اچھا اب آپ دیکھیے آج کے دور میں بھی ایسی صورتحال ایکسپشنل پیش آ سکتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ کئی آپریشن 8-8 گھنٹے کے ہوتے ہیں، سنا ہوا آپ نے؟ اب آپ کا کیا خیال ہے کہ 8 گھنٹے کے آپریشن میں اگر 2 دفعہ نمازوں کا وقت آ گیا تو ڈاکٹر کیا کرے گا؟ مریض کا خون بہتا چھوڑ دے، 2 ٹانکے لگا کے اٹھ جائے اور باقی پھر نماز پڑھے اپنی؟ پڑھے گا؟ نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ جان بچانا فرض ہے اس کے لیے. ایسی صورت میں اب آپ کہیں کہ نہیں، وہ کہتی ہیں بے شک ڈاکٹرز نماز نہ پڑھا کریں. یہ نہیں ہے مقصد اس بات کا. ایکسپشنل، آپ کو پہلے بھی میں نے ایک اصول دیا تھا، ایک آئیڈیل سچویشن نارمل اور ایک ایکسپشنل. ایکسپشنل صورت کے لیے مسئلہ بھی ایکسپشنل پھر ہوگا. دوسرا لفظ ہے متروک، جو فوت نہیں ہے متروک ہے. متروک کس کو کہتے ہیں؟ چھوڑ دی گئی، جان بوجھ کے چھوڑ دی گئی. 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، سالوں سال، 20 سال کسی نے نہیں پڑھی. اور لٹرلی ایسے کیس موجود ہیں جو ہمارے پاس آئے. ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی تو ان کے سسر نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، لیکن جائیداد کروڑوں کی چھوڑی، کیونکہ اب ان کو پیسے کمانے میں ظاہر ہے کہ وقت نہیں ہے، آپ نے نماز نہیں پڑھی. اب اولاد اللہ کے فضل سے دین کی طرف آئی تو انہوں نے پریشانی کا اظہار کیا کہ اب وہ فوت ہو گئے ہیں، اب کیا کریں. کسی کے پاس فتویٰ لینے کے لیے گئے کہ آپ ہمیں بتائیں. انہوں نے جو ان کی چھوڑی نمازوں کا فدیہ بتایا وہ بل کروڑوں میں تھا کہ یہ آپ ان کے حصے کے جمع کرا دیں مدرسے میں تو وہ معافی ہو جائے گی ان کی. یہ فتویٰ بھی میرے پاس موجود ہے، لکھی ہوئی شہادت بھی موجود ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کس قسم کا دین ہے؟ اس کے پیچھے کیا محرک ہے؟
ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، بہت سے احبار اور رہبان لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں. نماز کا کفارہ نماز ہے، نماز کا کفارہ مال نہیں ہے. کوئی ایک قرآن کی آیت یا حدیث نہیں ہے کہیں کہ اب جائیداد تقسیم ہونے کا وقت ہے، اولاد کو اس سے محروم کر کے اور پیسے سارے مدرسے میں دے دیے جائیں، اور اگر کوئی اس سے روکے تو وہ گمراہ قرار پائے. تو ہمیں پھر اصل کی طرف دیکھنا ہے. متروک اور فوت شدہ نماز میں فرق ہے، دونوں کا کفارہ بھی فرق ہے. متروک میں توبہ استغفار کریں اور ان الحسنات یذہبن السیئات، کثرت سے نوافل پڑھیں، کثرت سے توبہ کریں. اور پھر توبہ کی شرط کیا؟ آئندہ نہ ہو. اب جو مجھے پتا ہے کہ میری نماز 25 روپے کی ہے، میں 25 صدقے میں ڈالوں اور نماز چھوڑوں اور جاؤں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.